अस्सलाम वालेकुम जी। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो हॉट केक बने हुए हैं। वैसे तो खैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं उनका नाम भी लूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं उनके बारे में किसी किस्म की कोई भी बात करूँ, मेरा बिल्कुल भी रत्ती भर भी ये दिल नहीं करता कि मैं उनके नाम के आगे साहब लगाऊँ। उसकी वजह बिल्कुल 100% पर्सनल है। इट इज़ ऑल पर्सनल, दिस इंटायर वॉर इज़ पर्सनल विद अली अमीन गंडापुर। और उसकी पर्सनल होने की वजह ये आप मुझे खुद बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं तमाम लोग। जो शख्स ये बात करता है कि जी वो ख़वातीन सहाफ़ी जो कि हमारे अगेंस्ट बात करती हैं उनकी निशानदही करे, जो कि इस बेस पर काम करती है मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, हाँ, उनकी निशानदही करके उनको नंगा किया जाए। जब तक ये शख्स उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगेगा। बंद कमरों में माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होना। हाँ जी, ये खबरें भी चल रही हैं, बंद कमरों में बड़ी माफ़ियाँ मांगी गई हैं। तो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी, क्या उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी? तो जब तक ये उसके ऊपर पशेमानी का इजहार नहीं करते, नाक से इनकी बने लकीरें निकलवा, मैंने नहीं करनी इनके बारे में बात, मुझे जहर लगना है, ये जहर लगते हैं मुझे। और क्योंकि इसलिए नहीं जी क्योंकि मैं एंकर हूँ, या इसलिए क्योंकि जी अब मैं व्लॉगर हूँ, तो मुझे जी बड़ी बैलेंस्ड और बिल्कुल जी मुझे इज़्ज़त एहतराम और सबका ख्याल रखना है। भाई इज़्ज़त आप जो है वो कमांड करते हैं, दिस इज़ समथिंग विच ही कैन नॉट गेट अवे विद, ठीक है। बाकी जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं या मर्द सहाफ़ी हैं या जो भी सहाफ़ती तंजीमें हैं या जितने भी यूथिया व्लॉगर्स और यूथिया एंकर्स हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन भाई मुझे तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती इसकी इस हरकतों की वजह से। अगर आप मुझे बायस कहते हैं, मैं हूँ बायस्ड, हाँ मैं हूँ बायस्ड, जो करना है कर लें। अच्छा, ये जो राम कहानी है ना, जो मेरा कथारसिस है, ये तो होता ही रहेगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी बदतमीजी तो आती रहेगी। दिल भी नहीं करता इनके नाम के आगे से साहब जो है वो मैं लगाऊं, मैंने काट देना है, लेकिन क्या करें, तरबियत ऐसी है ना कि मुझे साहब लगाना ही पड़ता है। अनइंटेंशनली भी साहब निकल आता है, फलाना साहब, टिंगड़ा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, यू नो। करतूतें इनकी वैसे साहब कहलाने वाली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, किसी ने नहीं उठाया, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया, इमरान खान बजिद है। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे कहाँ थे, कौन सच्चा कौन झूठा, ये फैसला कैसे होगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, ये मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। और अगर ख़बरों की माने तो ख़बरें हमें ये बता रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी आंतें सूज गई हैं, उनके पेट में तकलीफ़ हो रही है, उनकी अंतड़ियों में प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, अब वो गायब तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी गायब है। अली अमीन गंडापुर गायब हैं क्योंकि वो मंजर आम पे आ ही नहीं रहे, तर्जुमान बोली जा रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान किन किन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना है। वो कौन से लोग हैं और क्यों उनको निकालना है, उस बारे में हम बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में 8 घंटे कहाँ गुजारे, सबसे पहले हमने इसके बारे में बात करनी है। लेकिन उससे भी पहले जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अली अमीन गंडापुर का कोई ज़रूरी काम नहीं है, कोई ज़रूरी, ये इंसान है ही नहीं ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आपने सब्सक्राइब करना है, आपने जो मेरा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको ढेर सारी सपोर्ट देनी है, ढेर सारा प्यार देना है। और वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है जब मैंने अपने वादे के मुताबिक आपसे पर्सनल न्यूज़ भी शेयर करनी है, और एक नहीं वो मल्टीपल न्यूज़ हैं, इसलिए मैंने न्यूज़ का, पर्सनल ख़बर की बात नहीं की, पर्सनल ख़बरें शेयर करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, अब बस सिर्फ चंद दिनों की बात है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन तब तक आप ज़रा सपोर्ट करें ना, ज़रा इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, व्लॉग्स को सपोर्ट करें, ज़रा इसको स्प्रेड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है उसमें इजाफा हो, ताकि मुझे पता चले कि हाउ मच यू पीपल लव मी एंड हाउ मच यू पीपल आर लिसनिंग टू मी, और कहाँ कहाँ से आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हुए हैं, मुल्क के किस हिस्से से और दुनिया के किस कोने से, या एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट। आप लोग का इंटरेक्शन, आप लोग की सपोर्ट, आप लोग की सब्सक्रिप्शन। ओके, जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने इस्लामाबाद में 8 घंटे कहाँ गुजारे, ये इशू हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। पीर की शाम तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर से किसी का कोई रब्ता नहीं हो रहा, वो इस्लामाबाद में कहीं पर लापता हो गए हैं। ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी खबर थी और ये बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैली। लगभग कोई 8 घंटों बाद पता चला कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर वज़ीर आला हाउस पहुंच गए हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत भी की, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि भाई आप गुज़श्ता रात किधर थे।
تو علی امین گنڈاپور نے جواب دیا کہ وہ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے، ان کو کسی نے کہیں پر زبردستی نہیں بٹھایا تھا، جیمرز لگے ہوئے تھے اور بھائی جیمرز کی وجہ سے ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہی بات ان کے ترجمان نے میڈیا کو بھی بتائی، اور یہی موقف خیبر پختونخوا کے وزیر قانون کا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ اسلام آباد میں کچھ نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اگر علی امین گنڈاپور کو کوئی شکایت نہیں، اور وہ شکایت تو کر ہی نہیں رہے، اور کسی کو بھی اس معاملے میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی بال کی کھال نکالتا ہے، مگر ہر بات کا بتنگڑ بنانے والے جو شخص ہیں وہ پاکستان میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ ہر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، وہ چیمپئن ہیں بات کا بتنگڑ بنانے کے۔ عمران خان کو یہ کیسے ہضم ہوتا کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو، اس گمشدگی کو، اس ٹیمپرری لاپتہ، اغوا، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، اس کو کیش نہ کرتے، اور اس کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر نہ ڈالتے۔ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ڈالنے کا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے۔ اچھا، اٹھایا کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، انہوں نے لفظ استعمال کیا اغوا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح اٹھائے گی تو لوگوں میں نفرت بڑھے گی نا۔ حیران کن طور پر جیل میں قید عمران خان جانتے ہیں کہ بھئی علی امین گنڈاپور کو اغوا کیا گیا ہے، مگر جو اغوا ہوا اس علی امین گنڈاپور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کمپلینٹ ہی نہیں کر رہا، اس کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ وہ سب کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی تھے، کہیں پر بھی تھے، جس کمرے میں بھی تھے، جس گھر میں بھی تھے، جہاں پہ بھی تھے، وہ اپنی مرضی سے تھے۔ اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا تو فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ گزشتہ روز عمران خان جیل میں خاصے غصے میں بھی تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کا سو کالڈ لیڈر ہو اور عدالت پیشی پر صرف ایک شخص آئے جس کا نام ہے جی بیرسٹر علی ظفر، اور اس کے سوا کوئی دوسرا رہنما پہنچے ہی نہ، تو اس شرمندگی پر غصہ تو آتا ہے۔ بالکل، خان صاحب کا غصہ بالکل جائز ہے، کسی نے عمران خان کو منہ نہیں لگایا، کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، سب کو اپنی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جو اسکرپٹ دی تھی نا جلسے کے لیے، عمران خان کے احکامات سے علی امین گنڈاپور نے اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، پھر باقی لوگوں نے تقاریر کی، اس کے تو لینے کے دینے پڑے ہوئے تھے، سب بھاگ رہے دوڑ۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ نے جب یہ تقریریں کری لی، آپ نے اتنا تپڑ دکھائی دیا کہ جی ہم اب ریاست سے لڑیں گے، ہم فوجیوں سے لڑیں گے، ہم ایجنسیوں سے لڑیں گے، تو بھائی پھر آگے آ کے گرفتاریاں دیتے نا، پھر روتے کیوں ہیں، پھر بھاگتے کیوں ہیں؟ وہ آج بھی میں سن رہی تھی گوہر خان صاحب کو، ویسے وہ شریف آدمی ہے، میں بتاؤں گوہر خان جینونلی ایک شریف آدمی ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے کوٹ ان کوٹ کو اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی نہ میں نے آج تک کسی کو دھکا دیا ہے، نہ مجھے آج تک کسی نے دھکا دیا ہے، لیکن پھر بھی جی مجھے بھی اٹھا کے لے کے بات وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ لوگوں کا سیاسی قبلہ ہی غلط ہو، جب آپ کا لیڈر اس طرح کی باتیں کرے، تو پھر کیا کہتے ہیں، گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے، پھر تو ہوگا شکایتیں نہ کریں، پھر دلیری دکھائیں۔ اب جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر مزہ بھی چکھیں، سیدھی سی بات ہے، سمپل اصول ہے۔ کچھ چیزیں اتنی سمپل ہوتی ہیں جیسے 1 + 1 = 2، نو کمپلیکیشن، کوئی الجبرا نہیں ہے بھائی، سیدھا سیدھا میتھ ہے، 1 + 1 = 2۔ آپ یہ کریں گے تو آپ کو بدلے میں سہنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب علی امین گنڈاپور تو سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی گئے وہ اپنی مرضی سے گئے، سچ جھوٹ کا فیصلہ تھوڑے دنوں میں ہو جانا ہے۔ لیکن عمران خان کا جو بی پی ہائی ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، اور جی مسئلہ یہ ہوا کہ جی خالی بیرسٹر علی ظفر آئے۔ اب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پھر عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور وہ آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ توقعات کے عین مطابق وہ علی امین گنڈاپور کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو اون کر رہے ہیں، فوج کے خلاف للکار ہو یا پھر خواتین کے خلاف گندی باتیں، صحافیوں کو برہنہ کرنے کا اعلان ہو، عمران خان علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں قوم یوتھ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان از اوکے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین صحافیوں کو آپ ننگا کریں۔ فوج کے اوپر تو چڑھائی کرنے سے تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو بلکہ موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے۔ اب جی عمران خان نہ صرف خود بلکہ علی امین گنڈاپور کی فوج مخالف تقریر کے ساتھ بما پارٹی کھڑے ہیں۔
وہ پوری جماعت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کوئی گنڈاپور کے بیان پر معافی نہ مانگے. وارننگ دے رہے ہیں کہ جس نے گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگی وہ بزدل اور ڈرپوک ہوگا, اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا. آج کا $1 ملین کوسچن اتنا سا بس بنتا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص, یہ سوال آپ لوگوں کے لیے, آپ کی ایکٹیویٹی کو مزید انگیج کرنے کے لیے سبسکرائب کراتے جائیے اور اس سوال کا جواب نیچے دیتے جائیے کہ ایسا شخص جو فوج اور ریاست مخالف تقریروں کو سپورٹ کرے, خواتین صحافیوں کو ننگا کرنے کے اعلان کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ اپنی پوری پارٹی کو اس موقف پر کھڑا ہونے کا حکم دے, کیا ایسا شخص لیڈر ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ عمران خان ہی ہو. ہمیں کیا بھائی, کیا عمران خان لیڈر ہے؟ اس میں کوئی ہے لیڈر کا لیڈری والی بات, گیدری والی بات ہے؟ تو بھائی لیڈر تو دور, اس شخص کو خود کو سیاست دان کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اس شخص کو یہ نہیں پڑی, آپ اس کی لائلٹی کی آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو یہ نہیں پڑی ہے کہ بھائی علی امین گنڈاپور جہاں پر بھی تھا اپنی مرضی سے آیا ہے, منظر عام پر کیوں نہیں آیا؟ عمران خان اس کو جیل میں بلاتے نا ملنے کے لیے, کیا آؤ بھائی علی امین گنڈاپور کو ملنے کے لیے بلاؤ, میں ملنا چاہتا ہوں علی امین گنڈاپور سے. نہ اس سے ملے, نہ کچھ ہوا, پتہ نہیں کانوں کے کچے, خود ہی دماغ سے گھر لیا ہے, ہیلوسینیٹ کر لیا, اس کے جو فرینیا کی ویسی ان کو بیماری ہے, پتہ نہیں کیا خود ہی سوچ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا, ایجنسیوں نے اٹھا لیا. اب علی امین گنڈاپور کی ان کو کوئی نہیں پڑی ہے. ہم سب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کدھر ہیں, سامنے تو ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ان کی آنتوں میں تکلیف ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے بند کمروں میں معافیاں مانگی ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو خوب چھترول ہوئی ہے ان کی بند کمرے کے اندر, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی خوب ان کو چپیڑے مار مار کے خوب ان کو پولا کیا گیا ہے. تو اب جب تک ان کے نشان نہیں ختم ہوتے وہ منظر عام پر نہیں آئیں گے. بھائی جتنے منہ اتنی باتیں. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھٹنے ٹیک کر کے معافیاں مانگ رہے تھے ہاتھ جوڑ کے, کہ وہ جو میں نے جلسے میں تقریریں کر دی ہیں, مجھے فوج سے, مجھے اسٹیبلشمنٹ سے معافیاں دلوا دو. اب دیکھنا یہ ساری وہ باتیں جس کا جواب علی امین گنڈاپور ہی دے سکتے ہیں. ہمیں بھی تھوڑی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اصلیت کیا ہے. خبر باہر آ ہی جائے گی, سوشل میڈیا کا دور ہے, بلی تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی. مگر یہ جو غائب نہ ہو کر کے بھی منظر عام سے غائب ہیں, خان کو اس کی نہیں پڑی. سیلفشنس کی انتہا دیکھیے. اور ان کو یہ بھی نہیں پڑی کہ وہ میڈیا جس نے مجھے زیرو سے ہیرو بنایا تھا, اب تو ویسے خیر زیرو ہی ہیں, اس میڈیا کو, اس میڈیا کی خواتین کو للکارا گیا, ننگا کرنے کی دھمکی دی گئی, اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں. فوج کے خلاف ہر چیز کو جو علی امین گنڈاپور نے کہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر خیر کیوں نہ کریں, علی امین گنڈاپور نے جو کہا ان کے آشیواد سے ہی کہا نا. اچھا اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نا اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ خود ہی کہیں پہ چلے گئے تھے, خود ہی غائب ہو گئے تھے تاکہ بھائی وہ بچ جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میرا آج شو کے اندر کون تھا, میرے شو کے اندر پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب تھے, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی بینیش انہوں نے معافیاں مانگی ہیں. علی امین گنڈاپور تقریر کرتے ہی فوراً معافی مانگنے چلا گیا اور اسی لیے اس کا اریسٹ نہیں ہوا اور باقیوں کا. لیکن ایک اور چیز جو بڑی ہوش اڑا دینے والی ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے نا, اس میں فوج مخالف تقریریں ہوئیں, اتنی گندی گندی فوج کے خلاف تقریریں, اور جی فوج مخالف قرارداد پیش ہوئی. نہ صرف فوج کے خلاف قرارداد پیش ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, بلکہ وہ قرارداد منظور بھی ہوئی, اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی نہیں تھے. پتہ نہیں ان کو اس سے زیادہ ضروری کیا کام تھا. ادھر نیشنل اسمبلی میں, اچھا پہلے خیر ایک اور جو چیز قرارداد کا متن کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں. 2 سالوں سے فوج کے کچھ افسران سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. اب یہ سیدھا سیدھا خیبر پختونخوا اسمبلی فوج مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور یہ علی امین گنڈاپور, عمران خان ان کی ایما پر استعمال ہو رہی. پھر کل کو جب ادارہ اپنی عزت کے لیے, دنیا میں اپنی ریپوٹیشن کے لیے, اپنی ریٹ کے لیے کوئی ایکشن لے یا کوئی بات کرے تو اس کے اوپر ہاں ہی ہوئی مچی جاتی ہے, چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے, رونے شروع ہو جاتے ہیں روتلو. ان کی بہادری, ان کی دلیری, ان کا انقلابی پن سب وہ کوئی ہوتا نا صوفے کے نیچے, بستر کے نیچے, باتھ روم میں کہیں چلا جاتا ہے. اور جی نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھانے پر ایجنسیوں کے جو DGs ہیں نا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مطلب آپ ان کا لیول دیکھ رہے ہیں, آپ ان کا لیول دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فرمائشیں کیا کیا ہیں. اور یہ ایجنسی, اسٹیبلشمنٹ, DGs, فوج, ان سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں. اور پھر یہ روتے پڑتے ہیں کہ جی ہمیں آپ اسپیس نہیں دے رہے, پھر یہ روتے پڑتے ہیں کہ جی ہماری سنی نہیں جا رہی. اب یہ دیکھیں نا, آج جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے پارلیمنٹ کی جو گرفتاریاں ہیں, قومی اسمبلی کے سارجنٹ ایٹ آرمز اور 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کیا. اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی, کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, اگر کرنی ہی تھی ناگزیر تھی, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا کارنامہ ہی ایسا ہے. PTI والوں کی ریپوٹیشن خراب ہے, یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں توڑ پھوڑ, انتشار, ان کا معاملہ یہی ہے. تو بھائی ایسے میں کانفیڈنس میں تو لیتے اسپیکر کو. اب اس کے حوالے سے کمیٹی بنی ہے اور وہ کمیٹی پھر ہمیں بتائے گی کہ یہ کیا معاملات ہوئے تھے. ایسے میں جو پروٹیکشن آرڈرز ہیں وہ جاری کیے گئے, پوری لسٹ ہے ان کی. تو بات سمپل سی ہے کہ تھوڑا سا ہمت, گردہ, تپڑ مادہ دکھائیں. اب جو بولا ہے اس کو بھگتے. خود اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم جیل جا رہے ہیں, ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہمیں آپ اندر کر دیں. پروٹیکشن آرڈرز کے بعد یہ باہر آ جائیں گے. اور آج وہی ہوا, آج تقاریر ہوئیں, آج باتیں ہوئیں, وہ نیشنل TV پر بھی چلیں, ٹیلی ویژن پر بھی چلیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چلیں, ہر جگہ پہ چلیں. یہ ہے منافقت, یہ ہے دوغلا پن, کہ جو چیز خود سوٹ کرتی ہے جہاں جہاں, یعنی یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ جلسہ 8 ستمبر والا, وہ یہ 8 ستمبر والا کہہ رہی ہوں, جو 8 ستمبر سے پہلے جو جلسہ منسوخ کیا اگست میں, وہ اس لیے منسوخ کر دیں کیونکہ جی عمران خان کے بقول ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ورڈز دیے تھے کہ ہم سہولت کاری کر دیں گے آپ کی 8 ستمبر کے جلسے کی. اور وہ کیونکہ چیز سوٹ کرتی تھی تو تب تک سب بات کرو, فوج سے بات کرو, کچھ نہیں کہنا. اور جب 8 ستمبر کا جلسہ فلاپ ہو گیا اور نہیں کر پائے, یا اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملے جو عمران خان کو چاہیے تھے, تو 9 ستمبر کو پھر سے فوج غلط, فوج بری, DG نے کیا, فوج نے دھوکہ دیا, یہ دیا, وہ دیا, فلانا دیا, ٹمکانا دیا. سو یہ ہوتی ہیں انسان کی حرکتیں جب اس کی ذہنی حالت خراب ہو اور جب اس کو کسی اور کی نہ پڑے. ایک ہوتا ہے نا کرائے بیبی, یہ وہ والے حالات. خیر ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.